बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2-3 इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी जानिब फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ कबल ही नए अदालती साल के मौके पर एक तकरीब से खिताब किया और बड़ा धुआंधार खिताब था। उस खिताब में बड़े बुलंदो बांग दावे भी किए गए। एक दावा यह था कि मैंने अपनी जो सिक्योरिटी है, अपना जो कॉन्वॉय है, उसको महदूद कर दिया है। 9 से गालिबन 2 या 3 गाड़ियों पर ले आया। उसकी असलियत फिर बताएं। जी। और अब सूरत हाल ये है कि आज एक ख़त आप कह सकते हैं मंजर आम पर आया है, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तहरीर किया है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये ख़त लिखा गया है। उस ख़त के अंदर जो रिटायर्ड जजेस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, चाहे वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, अब उनको भी 3-3 सिक्योरिटी एहलकार फ्राहम करने का हुक्म बाकायदा तौर पर दे दिया गया है, डायरेक्ट किया गया है इंटीरियर मिनिस्ट्री को। और ये कहा गया है कि तमाम जो मुतलका सिक्योरिटी इदारे हैं उन्हें ये पैगाम पहुँचा दिया जाए। इसमें एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है मतीउल्लाह जान साहब, कि जो लेटर हमने पढ़ा है उस लेटर में किसी कानून का, किसी रूल का हवाला नहीं दिया गया कि किसके तहत रजिस्ट्रार साहब ये हुक्म सादर फरमा रहे हैं। ऑब्वियसली जब रजिस्ट्रार साहब कर रहे हैं तो ये जुडिशल ऑर्डर तो है नहीं। वो अलग बात है कि आखिर में अपने हुक्म में थोड़ी सी जान डालने के लिए उन्होंने ये भी लिख दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर यह ख़त आपको लिखा जा रहा है, मगर जुडिशल साइड पर तो ये ऑर्डर नहीं है। तो कैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ये कर रहे हैं? कोई आपके नज़दीक ऐसा कोई कानून आपकी नज़र से गुजरा है जिसमें जो रिटायर्ड जजेस साहिबान है, और वजह बताई जा रही है सिक्योरिटी खदशात जो हैं, जो सिक्योरिटी हालात हैं मुल्क के अंदर, तो उन रिटायर्ड जजेस को किससे क्या ख़तरा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और बताया जा रहा है जो जजेस साहिबान, चाहे वो जज साहब हैं या जज साहिबा हैं, अगर खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके जो स्पाउसेस हैं, यानी जज साहब की बेवा या दूसरी जानिब, उनको भी ये सहूलत फ्राहम की जाएगी, तो और ताहयात फ्राहम की जाएगी। आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक बादशाहत की नई फार्म हमारे सामने आ रही है? जजेस साहिबान अब जो काम करने के लिए आपने हल्फ उठाया वो तो आप कर नहीं रहे, मगर पब्लिक एक्सचेकर से आप जो पैसे आते हैं तनख्वाहों की मद में और पेंशन की मद में, उसके अलावा भी आप अब मज़ीद चाहते हैं। शुक्रिया आदिल। पहली बात तो ये है कि यकीनन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, वो आइनी और कानूनी मामलात पे तो अब उनसे कोई राय लेता नहीं है, क्योंकि वो मामला तो अब चला गया है आइनी बेंच को। तो अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं ज़्यादातर इन्हीं मामलात के ऊपर गौर खोज करते हैं अपने चैम्बर में बैठ के। और आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो ख़त है जिसको वो नोटिफिकेशन का नाम दिया जा रहा है, ये तो चीफ जस्टिस की तरफ से भी नहीं, रजिस्ट्रार की तरफ से है, लेकिन हदायत चीफ जस्टिस ने दी हैं। अब ये एक इंतज़ामी हदायत है, और आइन में और किसी भी कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या कोई भी जज जो है वो हुकूमत को इंतज़ामी साइड पे रजिस्ट्रार के ज़रिए जब ख़त लिखेगा या हुक्म देगा तो हुकूमत उस हुक्म को मानने की पाबंद होगी। ये किसी आइन में कहीं भी ये कानून नहीं है। और आप देखें ना कि अगर चीफ जस्टिस के इस ख़त या इस नाम नहाद नोटिफिकेशन पे फौरी तौर पे अमल हो जाता है, तो फिर वो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उसका क्या होगा? अदलिया को बज़ाहिर तो वो भी सिर्फ लिप सर्विस है, एग्जेक्टिव की अदालती मामलात में मुदाखलत पसंद नहीं है, और अदलिया की आज़ादी ख़तरे में पड़ जाती है जब वज़ीर आज़म कोई ऐसा फ़ैसला करे, नोटिफिकेशन जारी करे कि जो जजों से मुतल्लिक़ होता है। तो फिर इसी तरह हुकूमत भी उसी तरह का एक आइनी इदारा है जो एग्जेक्टिव है, उसके मामलात में भी चीफ जस्टिस या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है रजिस्ट्रार के ज़रिए ख़त लिख के हुकूमत को हुक्म नहीं दे सकता कि आप जो है 3-3 बंदे पुलिस की सिक्योरिटी के तमाम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को फराहम करें। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ाती मुलाजिम तो नहीं है सर। पुलिस एहलकार जो हैं वो आप कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं। एग्जैक्टली वो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बराह रास्त एग्जेक्टिव के मामलात में अदलिया की मुदाखलत है। जिस तरह अदलिया के मामलात में एग्जेक्टिव मुदाखलत करती है, लेकिन फिर भी ये मेहरबानी है चीफ जस्टिस की और रजिस्ट्रार की कि उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा है। और हालांकि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे इदारे हैं
کہ وہ آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں تو شہباز شریف جیسے وزیر اعظم جو ہیں وہ الٹے لٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سر کے بل چل کے جاتے ہیں. تو ان کو تو کسی نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھ کے اشارے پہ جو ہیں وہ ایٹمی میزائل بھی چل جائیں، کہ جن کے اپنے نوٹیفیکیشن کے لیے بھی جو ہے شہباز شریف صاحب کو صرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کی طرف سے یہ جو رجسٹرار نے ان کی ہدایات کو حکومت کو پہنچایا ہے، یہ کوئی اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ کا بھی اختیار نہیں ہے. اور سپریم کورٹ یا کوئی عدالتی فیصلہ دے یا کوئی ججمنٹ دے، اس میں پہلے یہ ثابت کرے کہ آئین کے اندر جو عدلیہ کی آزادی ہے، اس کے تحت جو ریٹائرڈ ججز ہیں جو 20-25 لاکھ روپے اب پینشن بھی لیں گے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں اب 15-16 لاکھ تو لیں گے، 1.5 ملین، کیونکہ وہ جوڈیشل الاؤنس تو ریٹائرڈ ججوں کو نہیں ملتا، ہو سکتا ہے وہ بھی. لیکن سر آپ نے بات کی ہے جوڈیشل الاؤنس کی، تو ایک مسیلینیس برانچ بھی ہے سپریم کورٹ میں، جی جو صرف مختص ہے انہی ریٹائرڈ ججز صاحبان کی پروٹوکال، اس کو پروٹوکال کہتے ہیں. بالکل. اور وہ پروٹوکال ججوں کو پروٹوکال کے لیے بھی اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری خرچ پہ ان کے کفن دفن بھی ہوگا. جی ہاں، ٹھیک ہے. اب یہ سرکاری خرچ پہ کفن دفن تو میں سمجھتا ہوں لاوارث لاشوں کا ہونا چاہیے، مطلب جن کے وارث ہیں جو کہ 15-16 لاکھ روپے تنخواہیں لیتے رہے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ بھی اور پینشن میں بھی، اور ان کو ریٹائر ہونے کے بعد مزید کچھ ملازم بھی ملے ہوتے ہیں، ایک آدھ وہ بھی انہیں ملا ہوتا ہے. اب 3 پولیس والے بھی تعینات کر دیے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ریٹائرڈ ججز ہیں سپریم کورٹ کے؟ آپ کو اندازہ ہے کوئی؟ میرے خیال میں کم سے کم بھی 200 کے قریب ایسے زندہ ریٹائرڈ ججز ہیں جن کو اگر 3 پولیس والے دیے جائیں گے تو وہ 600 پولیس والے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کے لیے پوری ایک فورس چاہیے، 600 پولیس والا. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تو رجسٹرار سے لیٹر لکھوا دیا. یہ حکومت جو ہے آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ تو پابند نہیں ہے کہ یہ 600 پولیس جو سپاہی ہیں ان کا ایک فوج تیار کرے اور ریٹائرڈ ججوں کے گھروں پہ ان کو تعینات کر دیا جائے. یہ حکومت پابند نہیں ہے، مگر یہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ شہباز شریف صاحب یقینی طور پہ چیف جسٹس کے اس حکم نامے پر عمل کر سکتے ہیں ان گڈ فیتھ. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 600 پولیس افسران جو ہیں جنہوں نے پبلک کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے عوام کی حفاظت کرنی ہے، جنہوں نے جرائم کو روکنا ہے، جنہوں نے تفتیش کرنی ہے، جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے جرائم کی، جنہوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے عدالتوں میں، یہ 600 بندوں کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ یا عوام کی جیب سے جائیں گی. اور ڈرامہ کیا گیا یہ عدالتی سال کی تقریب میں کہ 9 گاڑیاں تھیں میری اور میں نے جو ہے ساری گاڑیاں واپس کر دی، صرف 2 رکھی ہیں کیونکہ ہم تو ریڈ زون میں رہتے ہیں. وہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ اب جو 9 گاڑیوں میں سے آپ نے صرف جو 7 گاڑیاں واپس کی ہیں تو جو 200 ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے 3 پولیس افسر یعنی 600 پولیس کانسٹیبل اور یہ تعینات کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں بتایا اپنی عدالتی تقریب میں. یہ جو لیٹر آیا نا سامنے سر، یہ 5 تاریخ کا ہے، یعنی 8 تاریخ کو چیف جسٹس خطاب کریں اور اس سے پہلے یہ لیٹر لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ دوگلا پن ہے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کو خط لکھیں اور کہیں کہ 600 پولیس کا بندہ ریٹائرڈ ججوں کے ساتھ لگا دو. وہ کوئی پرائم منسٹر تو نہیں ہے نا. پرائم منسٹر بھی جو ہے یہ کابینہ کے اندر اتنے بڑے بجٹری یہ ارینجمنٹ چاہیے. میں نے بتایا نا کتنی تنخواہیں ہوں گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے. 600 پولیس کا بندہ، وہ یہ بھی ہم ابھی اندازہ ہی لگا رہے ہیں. اچھا، 600 ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، پھر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جناب ان کی بیواؤں کو بھی جب وہ فوت ہو جائیں تو بھی 3 بندے. تو ایک تو یہ کوئی بھی جج چاہے وہ سول جج ہے. سوری میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی بات کی نا جو حیات ہیں ججز صاحبان ان کی لیٹ سے تعداد 200 ہے. تو آپ نے جو بھی بات کی کہ جو بیوائیں ہیں جو ان ججز صاحبان کی، تو آبویسلی ان کی تعداد آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنی ہوگی، اندازہ لگائیں. اور یہ اور بات ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ ہوگی تو صحیح نا. مطلب بیواؤں کو بھی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا عدیل کہ کوئی بھی جج ایسا نہ تو عدالت میں بیٹھ کے حکم دے سکتا ہے، نہ انتظامی سائٹ پہ حکم دے سکتا ہے حکومت کو جس میں اس کا ذاتی مفاد ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذاتی مفاد ہے کہ ریٹائرڈ ججوں کو بھی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو شاید فکر پڑ گئی ہے کہ جس قسم کے وہ فیصلے کر رہے ہیں
جس قسم کی وہ ججمنٹ دے رہے ہیں اور جو ان کا کردار رہا ہے عدلیہ کے اس سارے بحران کے اندر، اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوں گے تو پاکستان میں شاید ان کو سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت پڑے گی. تو وہ اپنے لیے بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ کام ہی ایسے ہیں، جو فیصلے ہیں وہی ایسے ہیں، اور پھر وہ ریٹائرڈ ججوں کا بھی ایک سہارا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو موجودہ عدلیہ ہیں ان کو ایک قسم کا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو فیصلے آپ ابھی کر رہے ہیں جاری رکھیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو ہم سیکیورٹی دیں گے. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اشور کر رہے ہیں یہ وہ چیف جسٹس ہیں جو سٹنگ ججز کو تو تحفظ دے نہیں سکے، اور وہ ریٹائرڈ ججز کو 3 پولیس والے جو ہیں ان کے ساتھ لگا دیں گے، اور ان کی کہتے ہیں ان کی بیواؤں کو بھی، آپ مر جائیں گے آپ کی بیوہ کو بھی سیکیورٹی دیں گے. تو یہ جو سٹنگ ججز ہیں یہ ان کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یار جو کام آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا سیاسی کارکنوں کے ساتھ وہ بالکل کرتے رہیں، اور آپ کو انشاءاللہ اسٹیٹ جو ہے سیکیورٹی دے گی. اور میں نے لکھ دیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھی وینڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے بے بنیاد قسم کے نوٹیفیکیشن اور خطوط کے ذریعے کہ میں تو ججوں کی سیکیورٹی کا بڑا مجھے کنسرن ہے، مجھے پریشانی ہے. اور جو 6 ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو خط لکھا اس کے اندر جو سنگین الزامات لگائے، ان کی سیکیورٹی کا کون ضامن ہے؟ ان کے گھروں کی، ان کے بیڈ روموں کی سیکیورٹی کا کون گارنٹی کرے گا؟ ان کے گھروں کے اندر بیڈ رومز کے اندر خفیہ کیمرے لگائے جاتے ہیں، خفیہ ریکارڈنگز کی جاتی ہیں، ان کے رشتہ داروں کو تشدد کیا جاتا ہے، ان کے پیرنٹس کو، والدین کو جو ہے آدھی رات کو اغوا کر کے جو ہے ایک کوئٹہ سے جو ہے اسلام آباد پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ان ججوں نے خطوط میں لکھا ہے. ان کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو وینڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ میں نے تو ججوں کے لیے بڑے کام کیے، اور یہ وہ کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے کرنے کے نہیں ہیں. چیف جسٹس جو ہے پوری ملک کی عدلیہ کا باپ ہوتا ہے. اس کو ایک سوچ دینی چاہیے، ایک فکر دینی چاہیے، ایک آئیڈیالوجی دینی چاہیے، جورسپروڈنس ڈیولپ کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ وہ جو 24 ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو تسلسل کے ساتھ فل کورٹ میں بلائیں اور ان کے ساتھ گفتگو فرمائیں، ان کے جو گلے شکوے سنیں. آپ جو ہے انہیں 3 پولیس کے سپاہی دے رہے ہیں. کیا پولیس کے 3 سپاہی جو ہے سیکیورٹی ہوتی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. یہاں کیا کچھ اس ملک میں نہیں ہوا؟ تو 3 کے پولیس کے سپاہی جو ہے ریٹائرڈ جج اور ان کی بیوہ جو ہے ان کو بھی آپ 3 پولیس والے، یہ مطلب کیا ہے؟ یہ مذاق ہے؟ یہ چیف جسٹس کا کام ہے اس طرح کے خط لکھے؟ وہ یا تو آئین کی تشریح کرتے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے، اور آئین کا آرٹیکل 175(a) کے مطابق یا 175 کے مطابق عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ریٹائرڈ جج کے ساتھ 3 پولیس والے لگا دیے جائیں. یہ تو یا تو آئین کی تشریح کریں، لیکن وہ بھی آئینی بینچ نے کرنی ہے. اب وہ جو کر نہیں پا رہے اور ادھر بیٹھ کے خط لکھ رہے ہیں جی ریٹائرڈ ججوں کو اب 600 پولیس والا ڈھونڈیں، یا تو نئے بھرتی کریں گے، ان کی تنخواہ بھی عوام کی جیب سے جائے گی، اور پھر یہ نئے عدالتی سال میں ڈرامے ہوں گے کہ میرے پاس 9 گاڑیاں تھیں اسکارٹ کی تو میں نے 2 کر دی ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں بہت سارے ایسے ججز صاحبان ہیں، ہم تو چلیں ہمارے سامنے موضوع بحث ایک چیز بن جاتی ہے سیاسی نوعیت کے مقدمات، اس میں ججز صاحبان نے کس طرز پر فیصلے دیے ہیں، کس رجحان میں وہ سوچ رہے ہیں. ہم قاضی فائزہ صاحب کی مثال دے لیتے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کی دے لیتے ہیں، اور بھی بہت سے ججز ہیں. یہ چیف جسٹس ہیں، مگر اور بھی بہت سے ججز ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو بڑے حساس نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں، جس میں بڑے اہم فیصلے ججز صاحبان کرتے ہیں، موسٹلی رپورٹ بھی نہیں ہوتے. ان کیسز، ان فیصلوں کے نتیجے میں کچھ ججز صاحبان کو واقعی میں سیکیورٹی کنسرنز ان کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن وہ چند لوگ ہوتے ہیں. اگر ایسے جیسے افتخار محمد چودھری صاحب تھے، انہوں نے بلٹ پروف گاڑی، اس کا کتنا انہیں ایک کریز تھا غالباً بلٹ پروف گاڑی کا. ایون دو میری اطلاعات کے مطابق جب چیف جسٹس بنے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب تو انہوں نے ان کو بھی اپروچ کیا ہے اسی غالباً بلٹ پروف گاڑی اور سیکیورٹی کے لیے. تو چند ججز صاحبان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی، ایون وہ ریٹائر بھی ہیں، کہ یار ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. انہوں نے بڑے اہم فیصلے دیے ہیں، جیسے فیصلہ ہے آسیہ مسیح کیس کا فیصلہ ہے، ابھی اسی طرح ایک اور فیصلہ ہے انور کینت کیس کا. بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں مسائل ہوتے ہیں پاکستان کے، آپ کو حالات کا معلوم ہی ہے. لیکن پھر بات یہ ہے جو اوور آل آپ نے ایک آرڈر کر دیا، جنرل سٹینڈنگ آرڈر ہے نا، یہ بھی جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے جنرل سٹینڈنگ آرڈر کہ بھائی آپ نے تمام کو فراہم کر دینی ہے. چلیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی، آپ نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان کو بھی فراہم کر دی. اب جو ریٹائرڈ جج صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی اسپاؤس کو کیا خطرہ ہے؟ کنٹینجنٹ جو 3 پولیس افسر جو آپ نے پولیس ملازم آپ نے ان کے ساتھ لگا دیے ہیں تا حیات، اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وجہ کیا ہے. کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی اور نہ ہی کوئی بیک گراؤنڈز فراہم کیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے بڑی درست بات کی. یا تو ایک مقدمہ آیا ہوتا، ایک پٹیشن آئی ہوتی، اس پر دونوں اطراف سے دلائل دیے گئے ہوتے،
اور ان دلائل کے اوپر آئین کی تشریح ہوتی، نئے وہ ایک آپ ججمنٹ دیتے، تشریح معذرت کے ساتھ آئین کی تشریح ہوتی کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ریٹائرڈ جج کے ساتھ 3 پولیس والے لگا دیے جائیں. آپ اندازہ کریں، یہ اگر ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا لیول ہے کہ ریٹائرڈ ججوں کے ساتھ 3 پولیس والے لگا دینے سے عدلیہ آزاد ہو جائے گی. ادھر تو سرونگ ججز جو ہیں، جن کے باہر پولیس گارڈ کھڑی ہوتی ہے، ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نکلتے ہیں. یہ کون سی سیکورٹی ہے؟ پولیس والے لگا دینے سے سیکورٹی ہو جائے گی. اور دوسرا میں جو بات پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی لیٹر بازی کرے. یہ حکومت کے معاملات میں، امور میں براہ راست مداخلت ہے، یہ انٹرفیئرنس ہے ایگزیکٹو میں. اگر کسی ریٹائرڈ جج کو سیکورٹی چاہیے تو اس کو خط لکھنا چاہیے بطور ایک شہری وزارت داخلہ کو، صوبائی حکومت کو، کہ مجھے سیکورٹی چاہیے. ان کو سیکورٹی حکومت ڈیسائیڈ کرے کہ جج کو کتنی سیکورٹی چاہیے. ابھی ریسنٹلی انور ریز جمالی صاحب ایک فارمر چیف جسٹس ہیں، انہوں نے لکھا تھا خط کہ ان کو بجلی کے یونٹس جو ہیں ان کے بدلے میں، اندازہ کریں اب وہ بھی پالیسی میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا نا سر؟ نہیں، انہوں نے کہا جی میں نے سولر پینل لگایا تھا تو جو میرے بنتے ہیں بجلی کے جو 2000 یونٹ، اس کے تو پیسے دیں. آپ کو پتا ہے ایک بلب اگر ان کے گھر میں خراب ہو جائے یا ایک پانی کا نل جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے تو وہ سپریم کورٹ کی مسیلینیس برانچ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، وہ پروٹوکال برانچ جو بھی ہے، مسیلینیس بھی اور پروٹوکال بھی. اب آپ اندازہ لگائیں ریٹائرڈ ججوں کو پروٹوکال بھی ملنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت سارے ریٹائرڈ ججز 60 سال 65 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں پینشن لیتے ہوئے ایک اور شادی کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ بھئی جاتے جاتے جو ہے وہ کسی کو وہ پینشن جو ہے ان کو ملتی رہے. یہ تو خدمت خلق کرنا. نہیں، بات نہیں، میں خدمت خلق تو ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت کا خزانہ پبلک ایکسچیکر ہے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ چلو کسی اور کو وہ پیسے ملتے رہیں گے، کسی کا بھلا ہو جائے گا، یا وہ آپ کے بچوں کا دھیان رکھے گی یا رکھے گا، جو بھی ہے، مطلب بہت ساری معاملات ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جج کتنی شادیاں اگر کرتا ہے. اسلام میں تو خیر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پینشن کے حوالے سے اب اگر 4 ہیں تو پھر ان میں پینشن، مجھے اس کا نہیں پتا کیا فارمولہ ہوگا. بہرحال کہ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ شریعت کورٹ کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی ایسا آرڈر یہ جاری نہیں ہوا. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں سپریم کورٹ کا، اور اس میں شاید ایڈ ہاک ججز جو ہیں، ایڈ ہاک ججز تو ویسے ہی ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں عام طور پہ سپریم کورٹ کے. ہاں یہ بھی بات، تو ان کو بھی 3 پولیس والے مل جائیں گے. اس وقت ایڈ ہاک نہیں ہے سپریم کورٹ میں، جو 2 تھے وہ تو اپنی. بہرحال عدیل، اس بات کو میں ایسا سمیٹوں گا کہ چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ کوئی وزیر اعظم نہیں ہے کہ ایسے لیٹر لکھوا دے اپنے رجسٹرار سے اور حکومت 600 بندہ پولیس کا بھرتی کر لے. یا تو وہ الیکشن لڑیں، وزیر اعظم بن جائیں اور کیبنٹ میں ڈیسیژن لیں، قانون سازی کریں. یہ اس کے لیے آپ کو بجٹ منظور کرانا پڑے گا. 600 پولیس افسر کہاں سے دیں؟ یہ کسی کے ذاتی ملازم ہیں؟ یہ پیسہ جو ہے جو عوام کے پیسے سے، یہ پیسہ 600 پولیس افسروں کی تنخواہیں کتنی ہوں گی مجھے آپ یہ بتائیں. اور پھر وہ جو بھرتی کیے جائیں گے ان کی پینشنیں الگ سے ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اور یہ 600 پولیس کے جو سپاہی ہیں اور یہ جو 200 ریٹائرڈ ججز ہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ حکومت کہاں سے پیسہ لائے گی؟ لے آئے گی حکومت کا بڑا پیسہ، یہ عوام کی جیب سے نکلے گا نا عدیل. بالکل. اور یہ چیف جسٹس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ لیٹر لکھ کے 600 پولیس کا بندہ منگوا لے؟ مجھے تو توقع یہ ہے کہ اس خط کے اوپر یا اس نوٹیفیکیشن کے اوپر ریویو ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود یہ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے، دیکھیں یہ انتظامی سائڈ ہے. جی ہاں، یہ ریویو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی سائڈ کا آرڈر ہے. حکومت کو ایسے آرڈر کو، ایسے خط کو اگنور کر دینا. نہیں، واپس بھی لیا جا سکتا ہے، وڈرا کیا جا سکتا ہے. ضرورت ہی نہیں ہے اس کو اگنور کریں. اور حکومت کو بلکہ جواب دینا چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں لیٹر لکھ دیں کہ اس کو پولیس دے دو، اس کو پولیس دے دو. یہ حکومت کی اپنی اسیسمنٹ ہوگی کہ کس جج کو کتنی سیکورٹی چاہیے. ہو سکتا ہے ایک جج کو 50 پولیس والا چاہیے ہو، آپ 3 لگا رہے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ تو آپ حکومت کو بھی بری و ذمہ کر رہے ہیں نا کہ کل کسی ریٹائرڈ جج کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو حکومت کہے گی ہم نے تو 3 پولیس والے دے دیے تھے جی، ہمیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا، آرڈر دیا تھا. اور ہر آرڈر میں اگر یہ واقعی کوئی نوٹیفیکیشن ہے، نام نہاد نوٹیفیکیشن، تو اس نوٹیفیکیشن کے اندر قانون کا حوالہ ہونا چاہیے کہ فلاں قانون کی فلاں شک کے تحت چیف جسٹس اپنا فلاں اختیار استعمال کرتے ہوئے حکومت کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ 600 پولیس والے یا تمام ریٹائرڈ ججوں کو کے ساتھ 3 پولیس والوں کو لگایا جائے. یہ تو بہت بڑا ایک بجٹری لائبلٹی ہے جس کے بجٹ میں منظوری ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ حکومت صرف اس لیے ان کو اوبلائج کرے گی بظاہر کہ بس چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے شہباز شریف سے اچھے تعلقات ہیں، اداروں سے اچھے تعلقات ہیں.
انہوں نے ان سے اتنا کچھ لے لیا ہے مجھے یہ بطور لگتا ادارہ ہے مجھے یہ کہ تھوڑا لگتا سا ہے واپس کرنے میں کہ یہ مزہ آ جتنے بھی غلط کام اس عدلیہ اور ان ججوں سے کرائے جا رہے ہیں ان کو یہ ایک قسم کی ایشورنس دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ 3 پولیس والے لگا دیے جائیں گے جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ یہ غلط کام جاری رکھیں. یہ ایک قسم کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ایک قسم کے فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے تمام ہیں ججز جو تو غلط موجودہ کام نہیں فیصلے کر ہو رہے ہیں. تمام ججز کی بات نہیں ہے، ایک ایشورنس دے رہے ہیں نا، ایک پالیسی لیول پہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ آپ رگڑ دیں مطلب سیاسی اپوزیشن کو، کارکنوں کو. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کو بھی 3 پولیس والے ملیں گے اور آپ کی بیوہ کو بھی. تو اب یہ دیکھیں نا یہ کس قسم کے قانون ہے، کون سا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور اس خط کا حکومت کو جواب نہیں دینا چاہیے، اور اگر جواب دینا بھی ہے تو صاف صاف لے دیں چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ 600 پولیس کے بندے آپ کے لیے ہم بھرتی کر دیں، ہمارے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کے پاس یہ خط گیا ہے تو obviously وہ بڑا تگڑا جواب دیں گے اس میں. دیکھیں گے. ایک اور بھی چیز آج سامنے آئی ہے، کچھ ہمارے دوست ہیں خیبر پختونخوا سے، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں، غالباً انہیں عمران خان صاحب نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ آپ افغانستان کا وزٹ کریں. تو انہیں معلوم ہوا ہے جی کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں ہے، یا کون سی لسٹ ہوتی ہے، ان کا پاسپورٹ بیسیکلی معطل ہے، بلاک ہے. نادرا نے بلاک کر جی نادرا نے بلاک کر دیا ہے، اور 9 مئی کے غالباً کسی کیس کی بنیاد کے اوپر. تو یہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے لیتے ہیں؟ ایک چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، اس کا بھی پاسپورٹ اگر بلاک ہے تو پھر کیا اس ملک میں آپ توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بڑی ہی شرمناک. اگر وہ اتنا بڑا اس نے کچھ قانونی وہ کر دیا ہے تو آپ نے اس کا پاسپورٹ بلاک کر دیا، اتنا بڑا آپ نے فیصلہ کر لیا، تو وہ بندہ چیف ایگزیکٹو کیسے ہے؟ عدیل بات یہ ہے کہ سیاستدان تو ایک قسم کا مذاق بن کے رہ گئے نا، اور یہ ججوں اور جرنیلوں نے مل کے ان سیاستدانوں کا مذاق بنایا ہے، اور یہ ابھی بھی مذاق بنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں سیاستدان بھی تو خود بنوا رہے ہیں. وہ بھی بنوا رہے ہیں. خیبر پختونخوا ایک صوبہ ہے، اس کا مینڈیٹ ہے، ایک چیف منسٹر ہے. گو کے چیف منسٹر بننے سے پہلے کے اس کے اوپر مقدمات ہیں، تو بھائی آپ ان کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ یا اس کو جیل بھیجیں یا اس کو ایسے گھسیٹی جا رہے ہیں، مار بھی نہیں رہے، گھسیٹ زیادہ رہے ہیں، مار کم رہے ہیں. تو یہ تو آپ تذلیل کر رہے ہیں نا سیاستدانوں کی. ٹھیک ہے، یا فیصلہ کریں، وہ بھی نہیں کرتے. اور سیاستدانوں کے حوالے سے وزیر اعظم بھی بن جائے نا، اس کو ہتکڑی لگا کے گھسیٹ کے باہر نکال کے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جنرل مشرف جیسے عامر کو سزائے موت بھی ہو جائے نا تو پریس کانفرنس ہو جاتی ہے ترجمان کی طرف سے کہ نہیں جی ہم یہ بڑی غلط سزا ہوئی ہے، اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا. پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور وہ آپ کو یاد نہیں ہے انور منصور صاحب، جو فروغ سابقہ نسیم وکیل تھے، وزیر قانون فروغ انہوں نے نسیم، پریس کانفرنس کر کے اس فیصلے جسٹس وقار سیٹھ کے اوپر تنقید کی تھی ان کے فیصلے پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مذاق ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں، اب اصل سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ افغان مہاجرین کو ایسے بے رحمی کے ساتھ جو ہے واپس نہ بھیجا جائے زبردستی؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جو طالبان، تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ پولیٹیکلی اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں ایک ڈائنامائٹ ہے. ٹھیک ہے، بڑا ایکسپلوسیو سچویشن ہے وہاں پہ. اور کے پی کے اندر 99% جو سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس کے اندر عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹس بھی ہیں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کی بارگیننگ چپ ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور پی ٹی آئی اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر ہم نے ان ایلیمنٹس کو ڈسکارڈ کر دیا تو پھر ایک قسم کا پریشر جو اس وقت بلڈ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کیونکہ ہمارے کچھ ادارے جو ہیں، ہمارے کچھ ادارے پریشر ڈالتے ہیں اور پریشر کی زبان ہی سمجھتے ہیں. تو عمران خان بھی، پی ٹی آئی بھی ایک پالیٹکس ہے، اور اس میں انہوں نے جو تحریک طالبان پاکستان اور افغان مہاجرین کے اوپر جو پوزیشن لے رکھی ہے، اٹس پارٹ آف اے پولیٹیکل منوور کہ اپنی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کو مضبوط رکھیں. اب شرم کی بات یہ ہے کہ ایک چیف منسٹر ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے، تو بھائی لوگ یہاں پہ ضمانت میں جیل سے باہر آتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، وہ چیف منسٹر ہے نا، وہ اس قابل تو ہے کہ بظاہر تھیوریٹیکلی وہ پورے صوبے کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے، روزانہ کابینہ کے اجلاس بلا رہا ہے، بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں سے بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے جا کے واپس آ جائے. بھائی کیوں بلاک کیا ہوا ہے اس کا پاسپورٹ؟ وہ اس لیے بلاک کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور ملک سے بھاگ جائے گا، واپس نہیں آئے گا. نہیں وہ شاید اسی وجہ سے اس سے بڑی کوئی جہالت ہے. اور یہاں پہ جس 2 نمبر قسم کے کیسز بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیکنیکل ریزن بتانے کے لیے پوری دنیا کو کہ وہ جی ہمارا قانون ہے کہ جس پہ مقدمہ ہے وہ ای سی ایل پہ آ جاتا ہے، وہ نو فلائی لسٹ پہ آ جاتا ہے پاسپورٹ. یار مذاق ہے، پاسپورٹ کو آپ بلاک کر رہے ہیں.
یہ ٹریول ڈاکومنٹ ہے. آپ ایک ملزم کو آپ جب پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں اس کا نام ECL پہ ڈال رہے ہیں تو پھر تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے اگر وہ اتنا مشکوک ہے کہ وہ بھاگ جائے گا. آپ نے اس کو ضمانت کس لیے دی ہوئی ہے؟ اقدامات ہیں جو شروع میں کیے جا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ علی مین گنڈاپور کو متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے, اپنا پاسپورٹ ان بلاک کرنا چاہیے, کیونکہ بھارت کے اندر بھی وزیر اعلیٰ جتنے بھی گزرے ہیں, کیجریوال ہیں, ان کو بھی سزائیں ہوتی, لیکن الیکشن کے لیے ان کو رعایت دی گئی, سسپینڈ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو ہیں اس کا نوٹس لیں اور اس پہ ایکشن لیں, اور جو متعلقہ ٹرائل کورٹس ہیں ان کو علی امین گنڈاپور کو اجازت دینی چاہیے کہ بھئی وہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا, وہ اپنے سرکاری فرائض کے انجام دہی کے لیے جانا چاہ رہا ہے. آپ تو اتنے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب سے ایک دفعہ پوچھ تو لیں کیا وہ واقعی چاہتے ہیں ان کا پاسپورٹ جو ہے بحال کر دیا. بات ان کے اپنے مسائل ہوں گے پھر, لیکن ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو قانونی طور کیونکہ پہ ان کے ہونا اپنے چاہیے. پارٹی کے اور لوگ میں اصولی دیکھ طور رہا تھا تنقید ان پر کر رہے تھے کہ بھائی آپ بڑے مطمئن ہیں, آپ کب آ کر یہ بتانا پڑا, کب سے 9 مئی کے بعد سے آج آپ آ کر پبلکلی بتا رہے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ بلاک ہے, جب آپ کو ڈائریکشنز آئی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ایک صوبے تک ہی وہ محدود رہیں. بہرحال ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بالکل ناظرین, آپ نے سنا یہ تفصیلات تھیں اور بڑا ہی حیران کن ہے یہ لیٹر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے لکھا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ خود ہی اس کو وڈرا کرے, ادروائز پھر آبویسلی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کیا کرتی ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا. آج کے اس بلاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.